बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 23rd पारे का आगाज करेंगे क्योंकि हम सूरत यासीन पढ़े थे लास्ट पारे में। सूरह यासीन क्योंकि मक्की दौर की सूरह है और उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हक देने में जितने तकलीफ हो रही थी, क्योंकि लोग उनकी दावत को कबूल ही नहीं कर रहे थे। और वो लोग कौन थे? जो उनके इर्द गिर्द के उनके दोस्त थे, उनमें से उनके रिश्तेदार भी थे, उनमें से वो लोग जिनमें वो बड़े हुए थे। और जिन्होंने दावत हक कबूल कर ली वो तो बहुत कम ही लोग थे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नरम मिजाज थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार बार दुआ करते थे कि या अल्लाह इन लोगों को समझ अता कर दे, किसी तरह से ये हक को पहचान जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्लियां दे रहे हैं ना, कि देखें आपसे पहले भी ऐसे हुआ कि रसूल आए, लोगों को उन्होंने पैगाम दिया और लोगों ने उनका पैगाम नहीं माना और उसकी वजह से फिर उन पे अजाब आया। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि मक्की दौर की जितनी भी सूरतें हैं आप देखें, उसमें तौहीद पे, रिसालत पे और आखिरत पे जितना जोर होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पे तौहीद की बात करते हैं कि देखो शिर्क ना करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उसके साथ आखिरत पे यकीन रखो। आखिरत पे जिसका ईमान हो गया ना, उसकी दुनिया संवर जाती है। उसकी वजह यह है कि फिर उसको ये लगता है कि मैं तो जो भी काम कर रहा हूँ मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाब देना है। आज अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आखिरत में मुझे उसका अजर मिलेगा, और आज अगर मैं बुरा काम कर रहा हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा और मेरे लिए कोई बंदा समझता है कि मुझे कौन पूछने वाला है, लेकिन फिर जब उसको ये एहसास हो जाए कि एक हस्ती है जो उसको पूछेगी, तो इंसान की दुनिया संवर जाती है। यही चीज हम इंशाल्लाह इस पारा में भी देखेंगे। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं 23rd पारा, लेकिन हम 22nd पारा की 2 आयात यहाँ पे मैं शामिल करूंगी क्योंकि उसी से इसका रब्त होगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दे रहे हैं कि देखो एक बस्ती थी जहां पे मैंने रसूल भेजे जिन्होंने हक का पैगाम दिया, और वहां पे एक मर्द मोमिन भी था, और उसके साथ क्या हुआ वो ही हम इंशाल्लाह इस वाक्य में पढ़ेंगे। और आप ये देखेंगे कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में उनको अजियत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कैसे मेहमान नवाजी करते हैं। और आइए देखते हैं आयत नंबर 20 सूरह यासीन। और आया शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ, कहने लगा, ए मेरी कौम, पैरवी इख्तियार करो रसूलों की और पैरवी इख्तियार करो उनकी जो नहीं मांगते तुमसे कोई अजर और वो सीधे रास्ते पर हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आदमी था ये कोई रसूल नहीं था, लेकिन ये एक मर्द मोमिन था, एक ईमान वाला शख्स था जो ये पैगाम दे रहा है, ये दावत दे रहा है अपने शहर के लोगों को। और अब यहाँ पे देखिए आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो शख्स कहता है कि और क्या हुआ मुझे कि ना बंदगी करूं मैं उसकी जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं बनाऊं उसके सिवा और माबूद? अगर इरादा करे रहमान नुकसान का तो ना फायदा दे मुझे उनकी सिफारिश कुछ भी, और ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे। यकीनन मैं तब तो खुली गुमराही में हो जाऊंगा। यकीनन मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर, सो मेरी बात सुनो। अब देखिए यहाँ पे उसका तबलीग करने का तरीका क्या है कि उनको भी यही कह रहा है कि देखो मैं ईमान किस पे लाऊं, वो तुम्हारा भी तो वही रब है, तो तुम क्यों नहीं आखिर मानते हो। कहा गया उससे कि दाखिल हो जा बहिश्त में। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जैसे ही उसने अपनी कौम को दावत हक दी, सब लोग उसके खिलाफ हो गए, उन्होंने कहा हम तुम्हें संसार कर देंगे, और जैसे ही उसको मार दिया उन्होंने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको फौरन जन्नत में दाखिल किया। और वहां पे वो ये कह रहा है कि कहा गया उससे कि दाखिल हो जा बहिश्त में। उसने कहा कि काश के मेरी कौम को मालूम हो जाए। देखें वो औलिया अल्लाह कैसा था कि वहां जाके भी उसको यही हुआ कि काश मेरे लोग ये जान सकें कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी क्या इज्जत अफजाई की है और मुझे क्या मुकाम मिला है। काश वो ये पैगाम जो मैं उनको दे रहा था उसको समझ आते कि बख्श दिया मुझे मेरे रब ने और शामिल फरमा दिया मुझे इज्जत वालों में, और नहीं उतारा हमने उसकी कौम पर उसके बाद कोई लश्कर आसमान से, और ना ही हम उतारने वाले हैं। और आयत नंबर 29, और ना थी वो एक चिंगाड़ मगर एकदम वो सब बुझ कर रह गए। अब ये क्या हुआ था कि उनके ऊपर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब आ गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अफसोस बंदों पर कि नहीं आया उनके पास कोई रसूल मगर वो करते थे उसका तमस्खर। क्या नहीं देखा उन्होंने कि कितनी ही हलाक कर डाली हमने उनसे पहले बस्तियां कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं कोई उनमें मगर सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और आयत नंबर 23, और एक निशानी उनके लिए जमीन मुर्दा है, जिंदा किया हमने उसको और निकाला हमने उसमें से अनाज, फिर उसमें से वो खाते हैं, और बनाए हमने उनमें बागात खजूरों के और अंगूरों के, और जारी कर दिए हमने उनमें चश्मे
تاکہ وہ کھائیں ان کا پھل، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، تو پھر کیا یہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں؟ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ جس نے بنائے جوڑے ہر قسم کے، ان میں سے جو اگاتی ہے زمین اور ان کی جانوں میں، اور ان میں سے جن کو وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، کھینچ لیتے ہیں ہم ان پر سے دن کو، اور اسی وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر۔ یہ نظام مقرر کردہ ہے غالب علیم کا۔ اور آیت نمبر 29، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کھجور کی شاخ کی طرح پرانی۔ اور آیت نمبر 40، کہ نہ تو سورج کی پہنچ ہے اس کی کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات ہی پہلے آ سکتی ہے دن سے، اور سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے، سوار کیا ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں بھری ہوئی، اور پیدا کی ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، پھر نہ فریاد رس ہو ان کا، اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ رحمت ہماری اور فائدہ ایک مدت تک کا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر وہ اس سے روگردانی ہی کرتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، بھلا ہم کھلائیں ان کو جنہیں اگر چاہتا اللہ تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کرے یہ مگر ایک چنگھاڑ کا، سو آ پکڑے گی ان کو اور وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ یہ کہ کر سکیں گے وصیت ہی، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھونکا جائے گا سور تو یکا یک وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے بدبختی ہماری، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری قبروں سے، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے بھی، نہ ہوگی وہ مگر ایک چنگھاڑ کے یک لخت، وہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور نہ تم کو بدلہ ملے گا مگر وہ جو تم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اہل جنت اس روز خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ غور کیجئے گا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے عورتوں کو کیا ملے گا، مطلب بیویاں کہاں جائیں گی، آدمیوں کو تو کہتے ہیں حوریں ملیں گی، یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جان کوئی نہیں چھٹنی ہے، ہم نے ادھر ہی ہونا ہے۔ اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایمان والے ہوں، وہ جنت میں چلے جائیں گے نا تو ہم ان کے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں ہوں گے میوے، اور ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ طلب کریں گے، سلام کہا جائے گا رب کی طرف سے جو رحیم ہے، اور الگ ہو جو آج کے دن اے مجرموں، کیا نہیں حکم دیا تھا میں نے تم کو کہ اے آدم کی اولاد کہ نہ پوچھنا تم شیطان کو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تو شیطان کو نہیں پوچھتے ہیں، یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ شیطان کو پوجنے کا مطلب کیا ہے، کہ اس کی باتوں میں آ جانا، وہ اسلام سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے نا، کہ آج تو دل نہیں چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کو، آج تو یہ دل نہیں چاہ رہا تھا، آج تو قرآن کھولنے کو دل نہیں کیا، ابھی تو رمضان ہے الحمدللہ، ہم سارے ہی بڑے زور و شور سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ عید کے بعد آپ دیکھیے گا یہی مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ تو عید والے دن ہی نماز عید کی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، آف کورس سارے جاتے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اوہو عید کے کپڑے پہننے، اور جیسے ہی عید کا فنکشن ختم ہوتا ہے اور کہیں پہ کھانے پہ جانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی تھک کے وہ کہتے ہیں کہ جی اب عشاء کی نماز جو ہے نا وہ اب دیکھیں گے، اب تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، اور اگلے دن میں وہی نمازیں 25% کم ہوتے ہوتے آخر میں کیا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ لوگوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہماری ایمان کی حالت اس وقت رمضان میں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی ہماری بات میں بھی رکھنا، اسی طرح سے ہم تیری عبادت کرنے والے ہوں۔ آج کل تو ایک ہنگر ہے جیسے کہ کوئی رات ہماری مس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ دعا کروں گی کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، ہمارے حق میں جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، اور جو دعائیں ہماری مانگنے سے رہ گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں حکم دیا تھا میں نے تم کو اے آدم کی اولاد کے نہ پوچھنا تم شیطان کو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آیت نمبر 61، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور یقیناً گمراہ کر دیا اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو، تو کیا نہیں تم سمجھتے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس قرآن پاک تو ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ حق کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے وارن
کون کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ the day of judgment جا کے ہمیں پتا چلے گا اوہو شیطان نے ہمیں بہکا دیا. یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بینہ بیان کریں کہ دیکھو وہ تمہیں بہکائے گا, پھر آخر میں تمہیں یہ کہے گا, پھر تم یہ کرو گے, پھر آخرت میں جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم اس کی سزا بھگتو گے, نہ کرنا. پھر ہمارے پاس تو یہ حجت تو تمام کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, پھر ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا آپ مجھے بتائیے. اور اب دیکھیے اس آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے جہنم, وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, داخل ہو جو اس میں آج کے دن اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا تھا. اور آیت نمبر 65 غور سے سنیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج مہر لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پہ. کن کے؟ ہم جیسے. اللہ اکبر. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منہوں پہ مہر لگ جائے گی, کوئی بات نہیں کر سکے گا. لیکن پھر بات کون کرے گا؟ اور بیان کر دیں گے ہم سے ان کے ہاتھ, اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس پر جو وہ کمایا کرتے تھے اس دنیا میں. اللہ اکبر. آج ہمارے لگتا ہے نا ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہیں, یہ تو بولتے نہیں ہیں, بس جو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہاں پہ خارج کر دو کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں چل کے وہ کام کرو. یہ ہمارے بیسیکلی غلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یہ بولیں گے کہ یہ کہاں پہ پاؤں سے چل کے کس کس جگہ پہ گئی تھی, اس کے ہاتھ نے کیا کیا گناہ کمائے تھے, اس کی آنکھ نے کیا گناہ کمائے تھے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا, اس دن یہ ہمارے خلاف بولیں گے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہم نے کوئی کام کیا ہوگا. یہ آنکھیں بولیں گی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی. اللہ تو نے منع کیا تھا فحاشی کے دیکھنے سے, انہوں نے کیا چیزیں دیکھی. اللہ تو نے منع کیا تھا ایسی جگہوں پہ جانے سے, یہ مجھے چلا کے وہاں تک لے کے گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور اب آگے دیکھیے آیت نمبر 66 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو, پھر وہ دوڑے راستے کی طرف تو کہاں سے دیکھ سکیں گے, اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہ پر, پھر نہ استطاعت ہو ان کو آگے جانے کی اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے. اور آیت نمبر 68 اور وہ جس کو بڑی عمر دیتے ہیں تو الٹ دیتے ہم اس کو تخلیق میں, تو کیا نہیں یہ سمجھتے ہیں, اور نہیں سکھائی ہم نے اس کو شعر گوئی, اور نہ وہ شیان ہے اس کے لیے, نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن جو واضح ہے, تاکہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہوں اور پوری ہو جائے حجت کافروں پر. آیت نمبر 71 اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جو بنائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے, مویشی سو یہ ان کے مالک ہیں آج, اور ان کے قابو میں کر دیا ان کو کہ ان میں سے ان کی سواری ہے اور ان میں سے یہ کھاتے ہیں, اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں, تو کیا نہیں یہ شکر کرتے ہیں. اور آیت نمبر 74 اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا معبود کے شاید ان کی کوئی مدد کی جائے گی, نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کا نظام ہے اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا, اور وہ ان کے خلاف لشکر بنا کر حاضر کیے جائیں گے. نہ تو غمناک کریں تمہیں ان کی باتیں, یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہو جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. اور کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے, پھر ہو گیا جھگڑالو کھلے طور پر, اور بیان کرنے لگا ہمارے لیے مثالیں, اور بھول گیا اپنی پیدائش کو, کہنے لگا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیاں جبکہ وہ ہو جائیں گی بسیدہ. کہہ دو کہ زندہ کرے گا ان کو وہ جس نے پیدا کیا تھا ان کو پہلی بار, اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے, اور وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ, پھر اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو. اور آیت نمبر 81 کیا بھلا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, قادر اس پر کہ پیدا کر دے ان جیسی اور چیزوں کو, کیوں نہیں, اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور کامل علم والا ہے. آیت نمبر 82 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اس کا امر کہ وہ ارادہ کرتا ہے, جب وہ حکم دیتا ہے ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. سو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں حاکمیت ہر چیز کی, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. دیکھیے اب ہم نے اس سورہ میں کتنی دفعہ پڑھا کہ ہم سب کو لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. بس اس چیز کا یقین کر لیں کہ حساب کتاب ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے, اور ہمارے ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہونی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے رحم کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الصافات, اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے, اور مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے, کیا اس کے کہنے پہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے تھے ان کو بھی ان کے لوگوں نے اسی طرح سے جھٹلایا تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا نا نبیوں کے لیے, وہ ہے مخلص کا. مخلص کہتے ہیں جس کو اللہ چن لیتا ہے, اور مخلص اس کو کہتے ہیں جو اسے عبادت گزار جیسے ہوتا ہے نا انسان, تو اس کو کہتے ہیں بڑا خالص ہو کے. اب یہاں پہ آپ انشاءاللہ اس سورہ میں اور اگلی سورہ میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ
ताला की इबादत में उनका क्या मुकाम है। और जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला चुन लेते हैं, उनको मुखलस कर लेते हैं। और कई दफा ये आप देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे, अब जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको चुना था उस वक्त वो कत्ले खिता करके भागे हुए थे, तो उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको चुन लिया था। और इसके अलावा आप देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, उस वक्त जब वो अपनी बस्ती से निकले थे, अभी अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म नहीं आया था, तो मछली के पेट में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जाकर उनको खालिस किया था। और अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें भी चुन ले, आमीन सुम आमीन। और अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह सूरत अस्साफ़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है सफ बांधने वालों की कतार दर कतार, फिर डांटने वालों की झुड़क कर, फिर तलावत करने वालों की जिक्र कुरान की। बिलाशुबा तुम्हारा माबूद एक ही है, जो रब है आसमान और जमीन का और जो कुछ इसके दरमियान में है, और रब है मशरिकों का। बेशक हमने सजाया आसमान दुनिया को जीनत से, सितारों की, और हिफाजत की हर एक शैतान सरकश से। न कान लगाकर सुन सके मला आला की तरफ, और मारे जाते हैं हर तरफ से अंगारों से, बगाने को और उनके लिए है अजाब हमेशा का। और आयत नंबर 10 के सिवाय जो कोई ले भागा चोरी से कोई बात, तो लग जाता है उसके पीछे एक अंगारा जलता हुआ। सो पूछो इनसे क्या उनका पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, या जो कुछ हमने पैदा किया। बेशक पैदा किया हमने उन्हें चिपकते हुए गारे से, बल्कि तुमने ताज्जुब किया और वो मजाक उड़ाते हैं। और जब उन्हें समझाया जाता है तो नहीं समझते, और जब देखते हैं कोई निशानी तो हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मगर खुला जादू है। भला जब मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा जो पहले गुजर गए हैं, कह दो कि हाँ, और तुम जलीलो ख्वार होगे। और आयत नंबर 19, बस उसके सिवा कुछ नहीं कि वो तो एक जोर की ललकार होगी एक, बस उसी वक्त वो उसे देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय खराबी हमारी, ये तो जजा का दिन है, यही वो दिन है फैसले का, और वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। फरिश्तों जमा कर लो उनको जो जुल्म करते थे और उनके साथियों को, और वो जिनको ये पूजा करते थे सिवाय अल्लाह के, फिर चला दो इनको जहन्नम के रास्ते पर और ठहराओ उनको, बेशक इनमें से पूछगिछ होगी। क्या हुआ तुमको नहीं मदद करते एक दूसरे की? बल्कि ये लोग आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे होंगे, और वो रुख करेंगे एक दूसरे की तरफ, बाहम सवाल करेंगे और कहेंगे बेशक तुम ही आते थे हम पर दाईं तरफ से जोर शोर से। वो कहेंगे बल्कि तुम ना थे ईमान लाने वाले, और ना था हमारा तुम पर कोई जोर, बल्कि तुम ही थे सरकश लोग। सो पूरा हो गया हमारे लिए कौल हमारे रब का, बेशक हम अजाब के चखने वाले हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पे देखिए वो खुद एतराफ करेंगे इस बात का कि हम तुम्हारे पीछे लगे तो आज हम रुसवा हुए। और अब देखिए कि सूरत नास में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि यही बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखिए आप गौर कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, आप किनके साथ दोस्तियां किए हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शैतान कोई सींग लगा के आ जाएगा या कोई खौफनाक शक्ल होगी तो हमें पता चलेगा कि ये शैतान है, हमने इसकी बातों में नहीं आना। शैतान किसी भी रूप में आपके सामने हो सकता है, आपको पहचानने वाला दिल चाहिए होता है। फिर आप उसको देखते हैं, आप देखते हैं कि ये जो मुझे अल्लाह की राह से दूसरी राह पे लेके जा रहा है, या जिसे मैं इंप्रेस हो रही हूँ वो तो अल्लाह की राह नहीं है। तो पहचानिए उस शैतान को, दूर हो जाइए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए बैना बयान कर दिया कि क़यामत के दिन वो ये कहेंगे कि ये लोग जिनका मैं पीछा करता था, ये इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम अजाब दो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि तुम दोनों के लिए दुगना अजाब है, कि तुम्हें कोई मजबूर तो नहीं किया गया था उनके पीछे लगने के लिए। आज हम क्यों पीछे लगते हैं कि हमारी ख्वाहिशें नफ्स हमें उनके पीछे लगाती है। और आयत नंबर 33, बस यकीनन वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे, यकीनन ऐसा ही करते हैं हम मुजरिमों के साथ। यकीनन ये वो थे कि जब कहा जाता था उनसे कि नहीं माबूद सवाए अल्लाह के, तो तकब्बर किया करते थे और कहते हैं कि क्या हम छोड़ दें अपने माबूदों को एक शायर की खातिर जो मजनून है। हालांकि वो आया है हक के साथ और उसने तस्दीक की है पहले रसूलों की भी। बेशक तुम चखने वाले हो दर्दनाक अजाब का मजा, और नहीं बदला दिया जाएगा तुमको मगर जो कुछ तुम करते थे। सवाए अल्लाह के बंदे जो खालिस हैं अल्लाह के लिए, यही लोग हैं जिनके लिए रिस्क मुकर्रर है, मेवे और वो इकराम किए जाने वाले हैं उसमें बागात में नेमतों के, तख्तों पर बैठे हुए एक दूसरे के सामने। दौर होगा उन पर जाम का बहती शराब का, सफेद लज्जत वाली पीने वालों के लिए, ना उसमें दर्द सर होगा और ना ही वो बहकेंगे। और उनके पास होंगी नीची निगाहें, बड़ी आंखों वाली हूरें, गोया कि वो अंडे हैं पोशीदा रखे हुए। फिर वो रुक करके एक दूसरे की तरफ सवाल किया करेंगे। कहेगा एक कहने वाला उनमें से कि दरअसल था मेरा एक साथी जो कहता था कि क्या वाकई तुम तस्दीक करने वालों में से हो। कि इसका देखें, दुनिया में एक दोस्त था जो उसको ऐसी बातें कहा करता था, तो आज वहां पे बैठे हुए जन्नत में उसका दोस्त सोचता है कि मेरा एक दोस्त था जो मुझे ऐसे कहा करता था। बेसिकली अगर मैं उसकी बातों में आ जाता तो आज मेरा क्या हाल होता। भला जब हम मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियां, तो क्या हमें बदला दिया जाएगा?
وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں ادھر وہاں پہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ کہیں گے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ جو تمہارا دوست دنیا میں تھا اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ جھانکے گا، پس دیکھے گا اس کو بیچ دوزخ کے، کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ دیکھیں اس دنیا میں آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں میں نے نہیں مووی پہ جانا، یار مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اب جب سے قرآن پڑھا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، کہتے یار چھوڑو نا، کیا ہے اب ایک مووی تو ہے، چلو اتنا مزہ آئے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کہتے ہو نہیں نہیں اب میں نے مہندیوں پہ نہیں جانا، وہاں پہ ڈانسز ہوتے ہیں، اتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب حکم ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ تو آپ کے دوست آپ کو کہے یا چھوڑو نا، اب کیا ہے اتنی سی بات، اب کیا مہندیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہر چیز تو ایسے نہیں ہو سکتی نا، اب ساری دنیا کر رہی ہے تم کوئی انوکھی ہو۔ تو دوست ہمیں جب ورگلاتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ کیا حال ہوگا اس دن، کہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی تو میں ہوتا اس میں جو حاضر کیے گئے ہیں۔ تو کیا نہیں ہم اب مرنے والے سوائے ہماری اس موت کے جو پہلی بار آ چکی، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے؟ بے شک یہی ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ کیا یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت زقوم کا؟ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو آزمائش ظالموں کے لیے، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے، اس کے خوشے گویا کے سر ہیں شیطانوں کے، سو بے شک وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹوں کو، پھر یقیناً ان کے لیے ہوگا اس میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ پھر یقیناً ان کی واپسی دوزخ ہی کی طرف ہوگی، یقیناً انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو گمراہ، تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور بے شک گمراہ ہو گئی تھی ان سے بیشتر اکثریت پہلے لوگوں کی، اور بے شک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجے ڈرانے والے، وہ کسی بھی صورت میں، اب تو دیکھیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو اب جو دائی دین ہے وہی آپ کو ڈرائیں گے۔ اب وہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا دین دیتے ہیں نا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہونا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحمان ہے، اس نے بخش دینا، تو جس سے بدلنا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بیٹھ جاتا ہے کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو معاف کر دینا، خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو بے شک ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے وہ بندے جو خاص کیے گئے ہیں۔ اور بے شک پکارا تھا ہمیں نوح نے، سو کیسے اچھے ہیں ہم دعا کو قبول کرنے والے، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے، اور بنا دیا ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا، اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور بے شک انہی میں سے تھا ابراہیم کہ جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، جب کہا اس نے اپنے رب سے اور اپنی قوم سے کہ کیا ہے یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا جھوٹے معبود سوائے اللہ کے جو تم چاہتے ہو؟ اور آیت نمبر 87، تو کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پھر ڈال لی اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف، پھر کہا اس نے کہ بے شک میں بیمار ہوں، تو وہ چلے گئے اس سے پیٹ پھیر کر، پھر جا گھسا وہ ان کے معبودوں کی طرف، پھر کہنے لگا کہ کیوں نہیں تم کھاتے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر جا پڑا وہ ان پر مارتے ہوئے دانی ہاتھ سے، اور پھر وہ پلٹے اس کی طرف دوڑتے ہوئے، کہا اس نے کہ کیا پوچھتے ہو وہ جس کو تم خود تراشتے ہو، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، پھر ڈال دو اس کو دہکی ہوئی آگ میں۔ اور یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم، کہ اس وقت کوئی ان کو دعوت دینے تو نہیں دین کی آیا تھا، اور سارے تو مشرک تھے ان کے ارد گرد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے لیے مخلص کر لیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس راہ پر بھی چلا دیا۔ یہی بات میں یہاں پہ آپ سے کہنے والی ہوں کہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے لیے مخلص کر دے، لام کے اوپر زبر کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ جن کو اللہ چن لیتا ہے نا اپنے راستے میں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی راہ میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ دوڑا دیتا ہے اپنی راہ میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، تو کر دیا ہم نے انہی کو نیچا، اور کہا اس نے بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور آیت نمبر 100 جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب عطا فرما مجھے اولاد جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو بشارت دی ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی۔ اس لیے یہ دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہوا تو یہ دعا پڑھا کریں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ایک لڑکے کی۔ تو جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، اور دیکھ کہ کیا ہے تیرا ارادہ۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ ایک باپ اپنے
بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے، اور بیٹا بھی دیکھیں کہ کس باپ کا تھا، اور اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ اے میرے باپ، کر دے وہ جس کا تجھ کو حکم ہوا ہے، تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صابروں میں سے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چنا ہوتا۔ آپ دیکھیں کس طرح کا ان کا مقام تھا، اور وہ کتنے خالص تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی بتا دیتی ہوں۔ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ملیں گے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں ولی اللہ جیسے لوگوں میں شامل کر دے، کیسے ایسا ہو کہ ہم بھی کوئی چیز دیکھیں، کوئی کرامات ہمیں بھی نظر آئیں۔ تو آپ دیکھیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اللہ کی ذات کے ساتھ خالص ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کوئی ملاوٹ والی چیز نا، ہم ایک دودھ ملاوا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے جب ہمارے دل خالص ہوں گے نا، تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات انسان کو اس دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں نوازتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اگر ہم رسولوں کی بات چھوڑ بھی دیں، آپ دیکھیں صحابہ میں سے بلال رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کس طرح کے ظلم۔ آپ صحابہ کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں، آخر ان کو وہ تپتی ریت کیوں نہیں تپتی ریت لگتی تھی؟ درد ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو محبت کی آگ تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو پہچان کی آگ تھی، وہ اس آگ سے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پھر بھی آہد آہد کہتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے کی آزمائش میں ڈالا، اور بیٹا بھی کیسا ہے کہ وہ کہہ رہے کر دو جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے، کیونکہ یہاں پہ اخلاص تھا۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان مل جاتی ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے نا، اس کے لیے ہر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے کہ خالص نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، ہمارے سامنے صحابہ کی ہسٹری پوری، تابعین کی ہسٹری، تبع تابعین کی ہسٹری، آپ اپنے سامنے دیکھیں کتنے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب حکم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اس کو ماتھے کے بل، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، بے شک تم نے سچ کر دکھایا خواب، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، بلا شبہ یہی تھی وہ کھلی آزمائش۔ اور آیت نمبر 107، اور دیا ہم نے فدیے میں اس کو ایک بڑا ذبیحہ، اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سلام ہو ابراہیم پر۔ اور آیت نمبر 110، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی تھا صالحین میں سے، اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر اور ان دونوں کی اولاد میں، کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی ظلم کرنے والا اپنی جانوں پر کھلے طور پر، اور یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے، اور مدد کی ہم نے ان کی تو رہے وہی غالب، اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح کرنے والی، اور ہدایت دی ہم نے دونوں کو سیدھی راہ کی، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، یقیناً وہ دونوں تھے ہمارے مومن بندے، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں تھا، جب کہا اس نے اپنی قوم سے کیا نہیں تم ڈرتے، کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو، اللہ جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادوں کا، تو جھٹلا دیا انہوں نے اسے، سو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ سوائے اللہ کے بندے جو خاص کیے گئے، دعا کرے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لیے خاص کر دے، آمین ثم آمین۔ اور باقی رکھا ہم نے اس کا ذکر بعد میں آنے والوں میں، السلام ہو آل یاسین پر، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو، بے شک وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو، سوائے ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہلاک کر دیا ہم نے اوروں کو، اور بے شک تم گزرتے رہتے ہو ان بستیوں کے پاس سے صبح کے اوقات میں اور رات کو بھی، تو کیا نہیں تم عقل رکھتے ہو؟ اور بلا شبہ یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب بھاگ نکلا وہ کشتی میں جو تھی بھری ہوئی، تو کرا ڈالا انہوں نے تو ہوا پھینکے جانے والوں میں، پھر نگل لیا اس کو مچھلی نے اور تھا وہ ملامت سدا، پھر اگر نہ یہ ہوتا کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتا تو رہ جاتا اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم پڑھتے ہیں نا آیت کریمہ جو پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ یہاں پہ پھر میں آپ کو دہرا دیتی ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو यूजुअली लोग जल्दी से पढ़ते हैं ना, तो कुंतु की जगह वो कुंतुम कह देते हैं, जिसका बिल्कुल मतलब उलट जाता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, कि नहीं है कोई माबूद मगर अंता सुब्हानका, कि पाक है तू, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। तो कुंतु का मतलब है मैं, और कुंतुम का मतलब है कि बेशक तू ही जालिमों में से है। तो अक्सर आप ये देखें कि लोग जल्दी से पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, तो उसका मतलब अल्लाह माफ करे बहुत गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे प्लीज अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, एक दफा दोहरा लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 145, फिर डाल दिया हमने उसको एक चटियल मैदान में और वो बीमार था, और उगा दिया हमने उस पर एक दरख्त बेलदार, और भेजा हमने उसको 1,00,000 लोगों की तरफ या उससे ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 1,00,000 लोगों की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था ना, आई थिंक यहाँ से लोगों ने वो 1,25,000 की जो तस्बीह करते हैं वो उन्होंने यहाँ से बना ली कि इतनी दफा पढ़ेंगे। हालांकि डू यू थिंक कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये गिन रहे होंगे कि मैंने कितनी दफा पढ़ा? दुआ तो एक दफा भी दर्द दिल से निकलती है ना, तो आसमान तक पहुंच जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो वो ईमान ले आए, सो फायदा पहुंचाया हमने उन्हें एक मुद्दत तक। और आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पूछो इनसे कि भला तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हो और तुम्हारे लिए बेटे, या बनाया है हमने फरिश्तों को औरतें और ये इसके गवाह हैं? क्या नहीं ये यकीनन अपनी घड़ी हुई बात कहते हैं कि औलाद रखता है अल्लाह, और यकीनन ये झूठे हैं। मुंतखब किया है उसने बेटियों को बेटों पर, क्या हुआ है तुम्हें, कैसा फैसला करते हो? तो क्या नहीं तुम गौर करते, या तुम्हारे पास है कोई दलील वाज़े तौर पर? तो ले आओ अपनी कोई किताब अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 158, और बना रखा है उन्होंने अल्लाह के और उसके जिन्नों के दरमियान रिश्ता, और बिलाशुबा जानते हैं जन्नात के यकीनन वो हाजिर किए जाएंगे। पाक है अल्लाह उससे जो ये बयान करते हैं, सवाए अल्लाह के वो बंदे जो खास किए गए। या अल्लाह हमें भी अपने लिए खास कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो बेशक तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो। और आयत नंबर 162, कि नहीं हो तुम इसके खिलाफ बहकाने वाले, सिवाय इसके जो जाने वाला है जहन्नम में, और नहीं हमें मगर इसका एक मुकाम मुकर्रर, और बिलाशुबा हम ही सफ बांधे रहते हैं, और बिलाशुबा हम ही तस्वीर करते रहते हैं। और अगरचे ये लोग कहा करते थे, अगर ये कि होती हमारे पास नसीहत कोई अगलों की, तो यकीनन हम होते अल्लाह के बंदे खास किए हुए। तो कुफर किया उन्होंने इसका, सो जल्द ये जान लेंगे कि बिलाशुबा पहले हो चुका हमारा वादा अपने उन बंदों के लिए जो रसूल बनाकर भेजे गए थे। यकीनन वही है जिनकी मदद की जाएगी, और यकीनन हमारे लश्कर ही हैं जो गालिब होंगे। सो मुंह फेरे रखो इनसे एक वक्त तक, और उन्हें देखते रहो, जल्द ये भी देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब की जल्दी कर रहे हैं। फिर जब वो उतरेगा उनके सहन में, तो बुरी होगी सुबह उनकी जिनको डर सुनाया गया था। और मुंह फेरे रखो इनसे एक वक्त तक, और देखते रहो अनकरीब ये देख लेंगे। पाक है तेरा रब इज्जत वाला उससे जो कुछ तुम बयान करते हो, और सलाम हो रसूलों पर। और अब आयत नंबर 82 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि वो तमाम हमद अल्लाह ही के लिए है जो रब है आलिमों का। बहुत खूबसूरत सूरह थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के जो वाकयात सुनाए कि देखो किस तरह से जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया था उनकी राह में भी मुश्किलें आई थी, और बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें थी, और किस तरह से वो अल्लाह की राह में जमे रहे। आप भी दुश्मनों के मुकाबले में जमे रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी नाकाम नहीं करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी हर जगह पे मदद करेगा। अब हम शुरू करते हैं सूरह स्वाद। सूरह स्वाद जो है ये मक्की दौर की सूरह है, बल्कि ये वो दौर था जिसमें अबू तालिब जो थे वो अपने मर्ज़े मौत में मुब्तला थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा मुश्किल वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ लोग जादूगर कहते थे, बल्कि उनको कहते थे कि ये झूठा है और ये झूठ घड़ के हमारे पास लाया है। और ये बड़ा मुश्किल तरीन दौर था। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दे रहे हैं। और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्वाद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है। बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो गुरूर और मुखालफत में है। कितनी ही हलाक कर चुके हैं हम इनसे पहले उम्मतें, तो वो अजाब के वक्त फरियाद करने लगे और ना था वो वक्त छुटकारे वाला। आयत नंबर 4, और उन्होंने ताज्जुब किया कि आया उनके पास एक डराने वाला उन्हीं में से, और कहने लगे काफिर कि ये तो जादूगर है, बहुत झूठा, नौसुबिल्लाह। और क्या बना लिया उन्होंने अपने माबूदों का बदल माबूद एक और। यकीनन ये बात बड़ी अजीब है। और चल दिए जो सरदार थे उनमें से कि चलो और जमे रहो अपने माबूदों पर, बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई गर्ज है। नहीं सुनी हमने ये बात किसी दूसरे दिन में, नहीं है ये मगर मन गढ़त बात। और आयत नंबर 8 कि क्या नाजिल किया गया है इसी पर ये जिक्र हम सब में से,
बल्कि वो शक में है मेरी नसीहत की तरफ से, बल्कि अभी नहीं चखा उन्होंने मेरा अजाब। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या उनके पास खजाने हैं रहमत के, तुम्हारे रब के जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है, या उनके लिए हुकूमत आसमान और जमीन की और जो कुछ इसके दरमियान है, तो चाहिए कि चढ़ जाए आसमान पर रस्सियां तान कर। और आयत नंबर 11 की ये भी एक लश्कर है जो है यहाँ शकरखुर्दा और गुरोहों में से झुटला चुके हैं, इनमें से पहले कौम नूह की और आद और फिरौन में खुवाला और समूद और कौम लूत की और रहने वाले ईका के, यही वो गुरोह हैं। और नहीं ये थे सब मगर उन्होंने झुटलाया रसूलों को, तो आ वाक़या हुआ मेरा अजाब। और नहीं इंतजार करते हैं ये लोग मगर एक चिंगाड़ का, ना होगा जिसमें कोई वक्फा। और कहा उन्होंने, हमारे रब जल्दी ही दे दे हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले, सबर कर इस पर जो कुछ ये कहते हैं। और याद कर हमारा बंदा दाऊद कि जब वो साहिब कुव्वत था, बेशक वो कसरत से रुजू करने वाला था, बेशक हमने मुसख्खर कर दिया था पहाड़ों को उसके साथ, वो तस्बीह करते थे शाम और सुबह। और आयत नंबर 19 के परिंदे के जमा रहते थे हर वक्त उसकी तरफ, और मुस्तहकम कर दी हमने उसकी हुकूमत और अता की हमने उसको हिकमत और फैसले की खिताबत। और क्या पहुंची है तुम्हें खबर इन झगड़ने वालों की, जब वो दीवार फांद कर आए मेहराब में, जब वो पहुंचे दाऊद के पास तो वो घबराया इनसे, उन्होंने कहा कि खौफ न कर हमसे, हम दो फरीक हैं कि ज्यादती की है हम में से एक ने दूसरे पर, तो फैसला कर हमारे दरमियान इंसाफ से और ना कर बेइंसाफी, और रहनुमाई कर हमारी सीधे राह की तरफ। बात यह है कि मेरा भाई है, इसके पास है 99 दुम्बियां और मेरे पास एक दुम्बी है, पर उसने कहा कि ये मेरे हवाले कर दे, और हावी हो रहा मुझ पर बातों में। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक उसने जुल्म किया तुझ पर, मुतालबा करके तेरी दुम्बी का अपनी दुम्बियों में मिलाने के लिए, और बेशक अक्सर शुरका ज्यादती करते हैं एक दूसरे पर, मगर वो जो ईमान लाए और करते रहे नेकमाल, और कम है ऐसे लोग। और ख्याल किया दाऊद ने कि दरअसल आजमाया है हमने उसको, तो मगफरत मांगी उसने अपने रब से और गिर पड़ा झुककर और रुजू करने में। अब यहाँ पे देखिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया, उन्होंने तो जाहिर पे फैसला किया ना, उन्होंने ये सोचा कि एक के पास तो इतनी 99 दुम्बी है, अगर वो एक दुम्बी वाले से मांग रहा है तो उसके साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि वो जो एक दुम्बी वाला है वो झूठ बोल रहा है। पर जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम कहते कि मगफरत मांगी उसने अपने रब से, गिर पड़ा झुककर और रुजू करने वालों में से हो गया। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमारे लिए भी सबक यही है कि जिस वक्त दुनिया में कभी भी हमारी रेगुलर जिंदगी में भी छोटी से छोटी भी गलती हो जाए, और अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमें पता भी चल जाए। कई दफा होता है कि इतनी गलतियां करते जाते हैं पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया, और जैसे ही हमें एहसास हो जाए तो हम फौरन तौबा करने वालों में शामिल हो जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रुजू करने वाले हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 25 में, तो बख्श दी हमने उसकी ये खता, और बेशक उसके लिए हमारे पास कुर्ब है और उम्दा मुकाम है। ए दाऊद, बेशक हमने बनाया है तुझको खलीफा जमीन में, तो फैसला किया कर लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ, और ना पैरवी करना ख्वाहिश की, और वो भटका देगी तुझे अल्लाह के रास्ते से। यकीनन जो लोग भटक जाते हैं अल्लाह की राह से, उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि भुला दिया उन्होंने हिसाब के दिन को, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इसके दरमियान में है बेमकसद। ये गुमान है उनका जिन्होंने कुफर किया, सो बर्बादी है उनके लिए जिन्होंने कुफर किया आग में। क्या कर देंगे हम उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक कमाल, उनकी तरह जो फसाद करते हैं जमीन में? क्या कर देंगे हम मुत्तकियों को फाजिरों की तरह? ये किताब है जो हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ बाबरकत है, ताकि वो गौर व फिक्र करें इसकी आयात में, और ताकि नसीहत हासिल करें अहले अकल। और आयत नंबर 30 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अता किया हमने दाऊद को सुलेमान, बहुत खूब बंदा, यकीनन वो रुजू करने वाला था। और पेश किए गए उसके सामने शाम के वक्त घोड़े खूब सीधे हुए, तो कहा उसने कि बेशक मैंने इख्तियार किया मोहब्बत माल की, याद से गाफिल होकर अपने रब की, हत्ता कि आफताब छुप गया पर्दे में, वापस ला उनको मेरे पास। तो लगा वो हाथ फेरने उनकी पिंडलियों पर और गर्दनों पर, और यकीनन हमने आजमाइश की सुलेमान की और डाल दिया उसके तख्त पर एक धड़। फिर वो रुजू हुआ, उसने कहा कि ए मेरे रब, माफ फरमा मुझको और अता फरमा मुझको ऐसी बादशाही के ना हो शायान किसी के मेरे बाद, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है। फिर जेरे फरमा कर दिया हमने उसके हवा को कि चलती उसके हुक्म से नरमी से जहां वो चाहता, और सरकश चिन्हों को, ये सब अमारतें बनाने वाले और गौता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को जकड़े हुए जंजीरों में, ये हमारी अता है।
تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو بغیر کسی حساب کے، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، یقیناً مجھے دے رکھی ہے شیطان نے تکلیف اور عذاب، ہم نے کہا کہ مارو زمین پر اپنا پیر، یہ ہے غسل کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کو۔ اور آیت نمبر 43، اور عطا کی ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال اور اتنے ہی اس کے ساتھ، ایک رحمت ہماری طرف سے اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا جھاڑو اور مارو اس سے اور نہ تم توڑو قسم، بے شک ہم نے پایا ہے صبر کرنے والا تمہیں بہت خوب بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے لیے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ آسانی کر دی کہ قسم تم نے پوری کرنی ہے ورنہ قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ تو قسم کیسے پوری انہوں نے کروائی کہ ایک جھاڑو لو، اور جھاڑو کے جیسے تنکے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک 100 تنکے لے کے اس کو کٹھا باندھ کے تو ایک دفعہ مار دو تاکہ یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، بے شک ہم نے ممتاز کیا تھا ان کو ایک خاص صفت سے جو یاد ہے آخرت کے گھر کی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک ان میں سے تھے جو منتخب خوبی والے تھے۔ اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، اور یہ سب خوبیوں والے تھے۔ یہ نصیحت اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنتیں ہمیشہ رہنے والی کھلے ہوں گے ان کے لیے جن کے دروازے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جن میں طلب کرتے رہیں گے وہاں پر لذیذ پھل کثرت سے اور مشروبات، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والی نگاہوں کو اور ہم عمر عورتیں۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا حساب کے دن کے لیے، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے نہیں جس کو کوئی ختم کرنے والا، اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، داخل ہوں گے وہ جس میں، بس بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے۔ یہ ہے بس چکھو اس میں کھولتا ہوا پانی اور پیو، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی اور قسمیں، اور یہ ایک جماعت ہے داخل ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، نہیں خوش آمدید ان کے لیے، یقیناً یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی، نہیں خوش آمدید تمہارے لیے، تم ہی تو لائے ہو یہ ہمارے سامنے، سو برا ہے یہ ٹھکانہ۔ اور کہیں گے کہ ہمارے رب جو سامنے لایا ہے ہمارے لیے، یہ تو بڑھا دے اس کے لیے عذاب دگنا دوزخ میں۔ وہ کہیں گے کہ کیا ہوا ہمیں کہ نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو جن کو ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 63 کہ کیا بنا رکھا تھا ہم نے ان کا ہنسی مذاق، یا پھر گئی ہیں ان کی طرف سے نگاہیں، بے شک یہ برحق ہے جگڑنا اہل دوزخ کا۔ کہہ دو کہ بس میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو واحد غالب ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور قوت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ خبر ہے بہت بڑی، تم جس سے منہ پھیرتے ہو۔ آیت نمبر 69 کہ نہیں تھی مجھے کچھ بھی خبر عالم بالا کے فرشتوں کی جب وہ جھگڑتے تھے، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہی کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، پھر جب درست کر لوں میں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گر جانا اس کے آگے سجدے میں، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے ابلیس، کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اس سے جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تھا تو اونچے درجے والوں میں؟ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اس سے پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ فرمایا بس نکل جا یہاں سے، یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تم پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ میرے رب تو مہلت دے مجھے اس روز تک کہ لوگوں کو تو دوبارہ اٹھائے۔ فرمایا یقیناً تو ہے مہلت دیے جانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو یہ درخواست کی تھی، بیسیکلی یہ دعا تھی نا کہ مجھے مہلت دے، اگر ابلیس کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اپنے مومن بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 81 اس دن تک مہلت جس کا وقت معلوم ہے، اس نے کہا تو قسم ہے تیری عزت کی، یقیناً میں بہکاتا رہوں گا ان سب کو سوائے تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہوں گے۔ اور آیت نمبر 84 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ فرمایا تو یہ حق ہے اور حق ہی میں کہتا ہوں، یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے سب سے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ شیطان نے بھی، ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے جو بندے ہیں نا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں، اور نہیں ہے یہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے۔ اب اس سورہ کی آخری آیا اور یقیناً تم جانو گے اس کی خبر کچھ وقت کے بعد۔ اور الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ زمر۔ سورہ زمر جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کا جو پیغام تھا وہ آلموسٹ ہر گھر میں پہنچ چکا ہوا تھا۔ اب مشرکین مکہ کی جو دشمنیاں تھی
تھی، جو ان کی چالیں تھی وہ بھی بہت تیز ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے صبح شام سازشوں میں مصروف تھے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تو عبادت کرو اللہ کی خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت۔ جان لو کہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اس کے سوا اور دوست، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر یہ کہ وہ ہم کو مقرب بنا دیں اللہ کا کسی درجے میں۔ یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو جھوٹا اور نہ شکرا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے اس بات کو کہ یہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو تو اللہ نہیں مان رہے بلکہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بنا دیں۔ یہ وسیلہ بناتے تھے کہ ہماری دعا تو کیسے قبول ہوگی، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، یہ ہماری دعائیں اللہ سے قبول کرا دیں گے، یہ ہمارا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے کہ آج ہم نے تو کہیں ایسے بت نہیں پالے ہوئے اپنے دل کے اندر کہ کوئی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملا دے گا، ہم وہاں اس پیر کے پاس جاتے ہیں، اس قبر والے کے پاس جائیں گے، یا ہمیں وہ اس طرح سے اس کو خوش کریں گے تو وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب دلا دے گا، یا وہ ہماری دعائیں قبول کروا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو اسی طرح سے سمجھ سکیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ کہ بنائے کوئی بیٹا تو منتخب کر لیتا اس میں سے جو وہ تخلیق کرتا ہے جس کو چاہتا، پاک ہے وہ اس سے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اور لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے چاند اور سورج کو، ہر ایک چلتا رہتا ہے اپنے وقت مقرر تک، تو جان رکھو کہ وہی غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر بنایا اس نے اس کا ایک جوڑا، اور پیدا کیے تمہارے لیے چپاؤں میں سے 8 جوڑے، بناتا ہے وہ تمہیں پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کہاں تم الٹے پھر رہے ہو۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، بس وہ آگاہ ہے دلوں کی باتوں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ شکر گزار بنو، کیونکہ ہمیں جب یہ احساس ہوگا نا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، تو ہم پھر شکر گزار بنیں گے۔ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم تو اون کرتے ہیں، یہ تو ہماری چیز ہے، میری مرضی، میں اپنی مرضی سے سارا کچھ کروں گی، تو پھر ہماری ذات کے اندر تکبر آ جائے گا۔ تو جو انسان شکر گزار ہوتا ہے نا، اس کو پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو دوسروں کا خیال رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ خاص ایسی کوئی میری وجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنی رحمتیں کی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جو اپنی ذات سے لے کے، اپنے اراؤنڈ سے لے کے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد، خامن، ماں باپ، بہن بھائی، ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھ کے جب وہ شکر گزار ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی بندہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی سے رہ سکتا ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ اور آیت نمبر 9 بہت خوبصورت میسج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو نعمت سے اپنی طرف سے تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو وہ کہ پکار رہا تھا جس کے لیے وہ پہلے، اور بنانے لگتا ہے اللہ کے لیے شریک تاکہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے۔ کہہ دو کہ فائدہ اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑا سا، یقیناً تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ یا وہ بہتر ہے جو عبادت گزار ہے، رات کے اوقات میں سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے رحمت کے اپنے رب کی۔ کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں؟ بس نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، در حقیقت دیا جائے گا ان کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے۔ کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کر کے اپنے آپ کو اس کی بندگی میں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اس کا کہ میں بن جاؤں سب سے پہلے فرمانبردار۔ کہہ دو یقیناً میں ڈرتا ہوں
اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب کے بڑے دن سے، کہہ دو کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں خالص ہو کر اللہ کے دین کو۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا، کہہ دو بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، اور جان رکھو کہ یہی ہے وہ خسارہ جو سراسر نقصان والا ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر بھی ہوں گے سائبان آگ کے اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے، اور یہ عذاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتا ہے جس سے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں مجھے سے ڈرتے رہنا، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پرہیز کیا بتوں سے کہ وہ انہیں پوجے اور رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے بہت بشارتیں ہیں، تو بشارت سنا دو میرے بندوں کو۔ اور آیت نمبر 18 کہ وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں سب سے اچھی باتوں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا وہ صادر ہو چکا ہو جس پر فیصلہ عذاب کا، تو کیا تم بچا سکتے ہو اسے جو آگ میں پڑا ہوا ہے؟ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوں گے، بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر جاری کر دیا اس کو چشمے بنا کر زمین میں، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی مختلف رنگوں کی، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، بس وہ دیکھتا ہے اس کو زرد رنگ ہو گیا اس کا اور چورا چورا، بے شک اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 22 تو بھلا وہ شخص کہ کھول دیا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، سو وہ ہو روشنی پر اپنے رب کی طرف سے، بس افسوس ہے اس پر کہ سخت ہو رہے جن کے دل اللہ کی یاد سے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نازل فرمایا بہترین کلام، ایک کتاب ملتی جلتی ہے جس کی آیتیں اور دہرائی جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جلدوں پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں۔ اب غور کیجئے اس آیت کو سنتے ہوئے کہ کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف۔ یہی ہدایت ہے اللہ کی، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اور آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بھلا وہ جو بچاتا ہوگا اپنا چہرے کو بدترین عذاب سے قیامت کے دن، کیا وہ امن والوں جیسا ہو سکتا ہے؟ اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو مزہ اس کا، تم کیا کرتے تھے جو عمل اس دنیا میں، تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، تو آ پہنچا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خبر بھی نہ تھی، پھر مزہ چکھا دیا ان کو اللہ نے رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ جانتے۔ اور یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن عربی بغیر کسی کجی کے، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ بیان کرتے ہیں اللہ ایک مثال اس شخص غلام کی جس کے کئی شریک آقا ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک شخص پورے کا پورا ایک آدمی کا غلام ہے، کیا برابر ہے دونوں کی مثال؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اور آیت نمبر 31 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔